बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, एंटी करप्शन पंजाब ने शीरी मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया है। पीटीआई रहनुमा को इस्लामाबाद में उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन पंजाब को इस हवाले से 9 अप्रैल को एक रेफरेंस भिजवाया गया था और 11 अप्रैल को डीसी राजनपुर की सिफारिशात को तस्लीम कर लिया गया था। शीरी मज़ारी पर ज़मीन पर कब्जे का 56 साल पुराना मामला है और इन पर इल्ज़ाम यह है कि शीरी मज़ारी ने 800 केनाल अराजी बोगस तरीके से नाम करवाई। तहरीक इंसाफ की जानिब से शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की जा रही है। तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये गिरफ्तारी सियासी गिरफ्तारी है, इसलिए हमाद अज़हर ने ट्वीट किया कि रात 8 बजे लिबर्टी चौक में आज इस गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज भी किया जाएगा। जबकि शीरी मज़ारी की साहिबजादी की जानिब से बतौर दरख्वास्त गुजार इस्लामाबाद में दरख्वास्त भी दायर की गई थी, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको बताएं कि 11 बजे शीरी मज़ारी को पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने शीरी मज़ारी की फौरन रिहाई का हुक्म दिया था। आपको बताएं कि शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर आज मरियम नवाज ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया। रद्द-ए-अमल में कहा कि अगर हम भुगत सकते हैं तो शीरी मज़ारी को भी अपना जवाब देना चाहिए। एंटी करप्शन ने अगर उसको अरेस्ट किया है तो उनके पास कोई वजह होगी अरेस्ट करने की। जब मुझे अरेस्ट किया गया तो उसकी वजह ये नहीं थी कि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम था। इनके ऊपर तो संगीन इल्ज़ाम। मुझे 4 महीने इन्होंने अडयाला में रखा। इन्होंने मुझे कोट लखपत में डेथ सेल में रखा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में जब सूरज जो था उससे मेरा सेल तप रहा होता था। मैं भी एक औरत थी, किसी की बेटी थी, बेगुनाह सियासी मुकदमे में जेल में थी, लेकिन मैंने कभी मजलूमियत कार्ड नहीं खेला। शीरी मज़ारी साहब को तो ख़वातीन ने अरेस्ट किया है ना, मुझे मर्दों ने अरेस्ट किया। शीरी मज़ारी साहबा अरेस्ट हुई हैं, उनको किसी इल्ज़ाम पे अरेस्ट किया गया है, उनको उस इल्ज़ाम को फेस करना चाहिए, उसके जवाबात देने चाहिए। तो आज की इस बड़ी खबर से मुतालिक लेटेस्ट जो अपडेट है उसी से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे नुमाइंदा इस्लामाबाद आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, शीरी मज़ारी की साहबजादी की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी और अब खबर ये आ रही है कि 11 बजे हाई कोर्ट ने कह दिया है कि शीरी मज़ारी को पेश किया जाए। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह को ये दरख्वास्त पेश की गई जो ईमान मज़ारी की तरफ से दायर की गई थी, जिसमें उनका यह मौक़िफ़ था कि उनकी वालिदा को पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया है और गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया है, लिहाजा उनकी बाजियाबी का हुक्म दे अदालत और जो गिरफ्तारी है उसको गैर कानूनी करार दे। ये मामला जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने उनके घर पर रखा गया, उन्होंने घर से ही ये ऑर्डर पास कर दिया और हुक्म जारी कर दिया है। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी हुक्मनामा है और इसमें यह बताया गया है कि ईमान ज़ैनब मज़ारी की जो दरख्वास्त है, जिसमें उनका ये मौक़िफ़ है कि उनकी वालिदा डॉक्टर शीरी मज़ारी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया पंजाब पुलिस की तरफ से, और उसके बाद फिर इस्लामाबाद पुलिस जो है वो भी इसमें उनके साथ थी। लिहाजा इसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि क्योंकि डॉक्टर शीरी मज़ारी कौमी असम्बली की मुंतखब रुकन भी थी और उनका अभी तक जो है वो इस्तीफा जो है डी नोटिफाई उन्हें नहीं किया गया, लिहाजा वो अभी तक रुकने कौमी असम्बली हैं। लिहाजा उनकी गिरफ्तारी के लिए जरूरी था कि स्पीकर से इजाजत ली जाती। लिहाजा अदालत ने ये लिखा कि बज़ाहिर ये लगता है कि डॉक्टर शीरी मज़ारी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया और अदालत के जुरिस्डिक्शन में और इसके दायरे इख्तियार में उनकी जो लिबर्टी, उनकी जो आज़ादी का हक था वो उनका सल्ब किया गया। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को ये हुक्म दिया है कि वो हर सूरत डॉक्टर शीरी मज़ारी को आज रात 11:30 पर अदालत में पेश करें। जिसके साथ साथ अदालत ने डॉक्टर शीरी इसमें सेक्रेटरी दाखिला, IG पुलिस और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को भी जाती हैसियत में तलब कर लिया है। वो भी रात 11:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे और ये जवाब देंगे कि किस कानून के तहत डॉक्टर शीरी मज़ारी के जो बुनियादी आईनी हुकूक हैं वो सल्ब किए गए और उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें अदालत ने यह भी कहा कि इसकी जो अदालती हुक्म की कॉपीज हैं ये थ्रू स्पेशल मैसेंजर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी इरसाल की जाएं और उन्हें भी आगाह किया जाए और उनको भी नोटिस जारी किए जाएं। लिहाजा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर शीरी मज़ारी की रिहाई का हुक्म दे दिया है और ये कहा है कि उन्हें नहीं, रिहाई का हुक्म दिया है या उनको पेश करने का हुक्म दिया है? देखिए, अदालत ने ये हुक्म दिया है कि उनकी जो गिरफ्तारी है बज़ाहिर वो है ही गैर कानूनी, क्योंकि वो रुकने कौमी असम्बली हैं और उनकी गिरफ्तारी बज़ाहिर गैर कानूनी करार दी है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में भी ये लिखा है कि बज़ाहिर उनकी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है और इल्लीगल है, लिहाजा उन्हें फौरी तौर पर अदालत में पेश किया जाए। तो लिहाजा अदालत ने ये हुक्म दिया
عامر یہ بتائیے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، انہوں نے بھی ان کی رہائی کا حکم جاری کیا ہے، تو کیا یہ حکم جو ہے اس پر عمل ہو گیا ہے؟ جی ابھی تک جو پولیس ہے اس نے رہا نہیں کیا ڈاکٹر شیریں مزاری کو، اور اس حوالے سے ہدایات تو جاری کی گئی ہیں، لیکن کیونکہ یہ ضابطے کی کارروائی ہے، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ کسی نہ کسی شخصی ضمانت کے تحت ہی انہیں رہا کیا جائے۔ شخصی ضمانت کے تحت آپ کہہ رہے ہیں کہ رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ نمائندہ اسلام آباد عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ قانونی معاملات پر یہ مقدمہ ہے کیا، اس کی تفصیلات سعد رسول صاحب سے ہم جانیں گے، لیکن شامی صاحب اس سے پہلے عدالت کھلی تھی، تحریک انصاف تنقید کرتی تھی، آج پھر رات گئے عدالت کھلے گی لیکن تحریک انصاف کی رہنما کے لیے نہیں، عدالت، یہ اچھی بات ہے کہ عدالت جو ہے وہ ہر وقت کھلی رہے، انصاف جو ہے نا وہ تو 24 گھنٹے فراہم ہونا چاہیے نا، اس کا کوئی وقت نہیں لیکن ہونا اس سے چاہیے۔ پہلے دیکھیں، اس سے پہلے بھٹو صاحب کے دور میں بھی عدالت جو تھی وہ رات کو بھی کھلتی تھی، لوگوں کی گرفتاریاں ہوتی تھیں وہ وہاں پہنچتے تھے، فریاد کرتے تھے، اس پہ احکامات جاری ہوتے تھے، بلکہ ہمارے جو چودھری ظہور اللہ شہید ہیں ان کے مقدمے میں تو ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا جب انہیں بار بار گرفتار کیا جا رہا تھا کہ ان پر جو مقدمات درج ہو چکے ہیں ان میں بھی ضمانت، اور جو آئندہ درج ہوں گے اس میں بھی ضمانت۔ اچھا، تو جب انتظامیہ جو ہے اگر وہ بے لگام ہو جائے تو پھر عدالتیں بھی ایکٹیو ہوتی ہیں، انہیں ہونا چاہیے۔ تو لیکن اب یہ جو معاملہ ہوا ہے محترمہ شیریں مزاری صاحبہ، شیریں مزاری صاحبہ کا، اب اس بڑی دلچسپ بات ہے یہ کہ ان کے والد جو تھے سردار عاشق مزاری، وہ ایک وہاں راجن پور کے ایک بڑے زمیندار تھے، مزاری قبیلہ بہت بڑا قبیلہ ہے، اور ان کی ہزاروں ایکڑ زمین تھی۔ اب وہ زمین جو ہے جب وہ زرعی اصلاحات کی زد میں آئی تو کہا جاتا ہے، الزام لگایا جاتا ہے کہ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ غائب کر دیا گیا اور پھر اس کو مختلف کمپنیوں کے نام منتقل کرا لیا گیا، یعنی یہ زرعی اصلاحات میں آنی چاہیے تھی اور زمین حکومت کے پاس جانی چاہیے تھی، وہ نہیں گئی۔ 1971 سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اگر 71-72 اب مجھے بتائیے کہ 50-52 سال کے بعد اس بات کی کیا تک ہے کہ اس طریقے سے شیریں مزاری صاحبہ کو گرفتار کیا جائے، اور جب کا کیس ہے تب بھی کہہ رہے ہیں کہ غالباً اور ان کی پورے عمر ملک میں 5-6 ہنگامہ سال اٹھا کی۔ دیا جائے؟ دیکھیں نا، اس سے حکومت جو ہے اس کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں، اس کے ماتھے پر داغ لگا ہے۔ لیکن دوبارہ سے ریفرنس دائر کیا گیا نا، نہیں، ریفرنس دائر کیا گیا تو ان کو بلانا چاہیے تھا، ان کا ورژن لینا چاہیے تھا، وہ کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ یعنی کوئی آج کی بات ہے اور زرعی اصلاحات ہیں، ان کی آبائی زمین ہے، اس کا معاملہ ہے، تو آپ بڑے سکون سے، اطمینان سے ان کو نوٹس جاری کریں، تفتیش کریں، لوگوں کے سامنے معاملات لے کے آئیں۔ تو اب یہ تو اس طرح ایک دم جو ایسا ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو اس نے ایک زلزلہ برپا کر دیا، اور یہ اچھا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں حمزہ شہباز، انہوں نے ان کی گرفتاری کا حکم منسوخ کیا ہے، ان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب تحقیقات یہ بھی ہونی چاہیے، لیکن ان کو شامی پکڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن شامی صاحب، وزیر اعلیٰ کیا ایسا حکم دے سکتے ہیں؟ ان پر تو ایک کیس ہے، وہ پیشیاں اس کیس میں پیش ہوں گی اور ثابت کر دے گی کہ یہ کیس غلط ہے یا جو بھی، وہ تو ایک طریقہ کار جو قانون کا ہوتا ہے۔ کیا وزیر اعلیٰ کو اس طرح سے چاہیے کہ کسی کی بھی گرفتاری پر وہ فوری رہائی کا حکم دے دیں؟ دیکھیے، اگر عدالت عالیہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو بظاہر غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے تو پھر ظاہر ہے انتظامی طور پر بھی اقدام ہو سکتا ہے۔ جی، اگر اسپیکر قومی اسمبلی سے اجازت مطلوب تھی تو پھر وزیر اعلیٰ خود بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال جو کارروائی ہوئی ہے، جو حکم جاری کیا ہے، وہ اچھا ہوا ہے، اور یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ مقدمہ جو ہے، میں تو اس کی تفصیل پڑھ رہا ہوں، ہمارے ایک بھائی ہیں کالم نگار ہمارے جاوید چودھری صاحب، انہوں نے اپنے کالم میں بڑی تفصیل بیان کی 1-2 روز پہلے اس کی، کہ میں تو اس کو ایک کہانی پڑھ رہا ہوں، الف لیلہ کی کہانی لگ رہی ہے مجھے۔ شامی صاحب، اب یہ الف لیلہ کی کہانی ہے یا نہیں ہے؟ سعد رسول صاحب کے پاس بھی اس مقدمے کی پوری تفصیلات ہیں، احساس صاحب آپ ہی سمجھا دیجئے، کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جب کا یہ مقدمہ ہے اس وقت تو شیریں مزاری صاحبہ کی عمر جو ہے وہ 5-6 سال تھی، لیکن دوسری طرف یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ 11 اپریل کو جو ہے سفارشات تسلیم کر لی گئیں۔
وہ کہتے ہیں شناختی کارڈ وہ صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے شناختی کارڈ غلط تھا. معذرت حکومت نہیں، فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو ماضی کی حکومت تھی. دیکھیے میں اس سارے ایپیسوڈ نے، اس سارے واقعے نے بہت سے میرا خیال ہے کہ چیزوں کو فاش کر دیا ہے جس کو کہ ہمیں کسی بھی سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کے جس کو تھوڑا سا انالائز کرنا چاہیے. یہ شامی صاحب نے جس طرح فرمایا اور میں انہی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں، یہ ایک ایسی زمین کے متعلقہ جو انویسٹیگیشن کی اپنی رپورٹ ہے، جو انویسٹیگیٹو اتھارٹی نے رپورٹ دی، اب وہ سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہی ہے، ویسے بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس کے اندر یہ زمین ایک ایسی زمین ہے جو کہ شیریں مزاری صاحب کے والد صاحب کو وراثت میں 1946 میں ملی تھی. اس کے بعد اس کا 1970s کے اندر جب بھٹو صاحب نے لینڈ ریفارمز کیے تو اس کی کچھ ٹرانسفر ڈیڈز کے اوپر کچھ مسئلہ ہے، جس میں ایلیگیشن یہ ہے کہ کیونکہ ایک حصے سے بڑی ایک پرٹیکولر سائز سے بڑی زمین کو لینڈ ریفارم کے اندر آنا تھا تو اس کو ڈسٹریبیوٹ کر کے فیملی والوں نے مختلف کمپنیز اور مختلف اینٹیٹیز کے نام پہ رکھ دیں. لیکن یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے. جس خلاف ورزی کے اوپر بظاہراً لگتا ہے کہ یہ شیریں مزاری صاحبہ کو اس میں شامل کیا گیا اور ان کے لیٹ ہسبینڈ کو بھی شامل کیا گیا تھا، وہ یہ ہے کہ کچھ جمع بندیوں کے اندر انگوٹھوں کے نشان پراپرلی نہیں لگے ہوئے. جی آپ امیجن کریں کہ 1946 کی ٹرانسفرڈ زمین جو 71 کے اندر فردر ٹرانسفر ہوئی، جو کہ پچھلے 70 سال سے تقریباً یہ معاملہ چل رہا ہے، پچھلے 40-50 سال سے تو اس کے اوپر آن اینڈ آف کوئی نہ کوئی کارروائی ہوتی رہی ہے، جس کے اوپر کسی شخص نے جب شیریں مزاری صاحبہ 5-7 سال کی تھیں اس وقت ایک انگوٹھے درست نہیں لگائے یا دستاویزات کے اوپر فنگر پرنٹس نہیں صحیح نظر آ رہے، اس پہ آج شیریں مزاری صاحب کو پکڑ لیا گیا صاحبہ. تو اب ہم کس طرح صاحبہ کو پکڑ لیا گیا، ہم اس کو کس طرح سے اور دیکھیں سوائے اس کے کہ آج تک کبھی ایسے ہوا ہے کہ 1946 کی کسی زمین کے اوپر یا 1971 کی کسی جمع بندی کے اوپر اینٹی کرپشن جو ہے وہ دن دہاڑے اسلام آباد کی سڑک سے کسی کو اٹھا لے، پولیس کو انوالو کرے، کیونکہ یہ اینٹی کرپشن پنجاب کا معاملہ تھا، وہ اسلام آباد میں تھیں، 2 مختلف جورسڈکشنز کی پولیس کو انوالو کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. پاکستان کے قانون میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی جب تک کسی پولیٹیکل آفس ہولڈر نے اینٹی کرپشن کو نہ کہا ہو. لیکن ساتھ ساتھ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ ان پر تو ایک کیس ہے، لہٰذا وہ اس پر پیش ہوں اور اس کو بھگتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ مجھے بھی جب گرفتار کیا گیا تھا تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی تو کوئی FIR بھی درج نہیں ہوئی تھی، وہ تو کوئی کیس تھا ہی نہیں. یہ بتائیں کہ سارے کیس کو دیکھ کر ایک بات بتائیں جی، یہ ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہے انہوں نے حکم جاری کیا تھا ان کی گرفتاری کا. بھائی مریم کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ ایک زیادتی ہے، اس کا یہ جواز کیا کہ ڈاکٹر شیریں مزاری کے ساتھ زیادتی کی جائے. وہ کہتی ہیں کہ وہ کوئی وزیر اعظم تو نہیں ہے، اگر وزیر اعظم اپنے بیٹے کے ہمراہ عدالت میں پیش ہو سکتے تو شیریں مزاری بھی ہوں. ساتھ ساتھ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ کیرا سارا کیس دیکھ کر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی سیاسی کیس ہی ہے جیسا کہ فواد چودھری بھی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے کوئی اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی کہ جس کے اوپر جو بھی ایلیگیشن ہو، وہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر ہو، شیریں مزاری صاحبہ کے اوپر ہو، نواز شریف صاحب کے اوپر ہو، عمران خان صاحب کے اوپر ہو، کسی کے اوپر ہو، میرے اوپر ہو، آپ پہ ہو، شامی صاحب پہ ہو، حبیب صاحب پہ ہو، جس شخص کے اوپر جو بھی ایلیگیشن ہے اس کو اس کا جواب دینا چاہیے. یہ قانون کی منشا ہے اور خاص طور پہ پبلک آفس ہولڈرز کے لیے تو یہ لازم ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ 1946 کی جمع بندی اور 71 کی جمع بندی کے اوپر جو آج اینٹی کرپشن نے گرفتاری کروائی اسلام آباد پولیس کے ساتھ مل کے، کیا یہ کسی ذی شعور شخص کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ پولیٹیکل انفلوئنس کے بغیر ہو سکتی تھی؟ اینٹی کرپشن کے اندر کم از کم کو 6,500 کیسز پینڈنگ ہیں جن کے اندر گرفتاریاں نہیں ہوئی. وہ سارے کیسز جو پچھلے سال کے، اس سال کے، اس مہینے کے، 2 مہینے پہلے کے، 4 مہینے پہلے کے لائیو کیسز ہیں جن کی ایویڈنس موجود ہے، اس میں تو اینٹی کرپشن گرفتاریاں نہیں کر رہی. لیکن وہ کیس جو 1946 کی جمع بندی کے ساتھ ریلیٹڈ تھا، اس کی آج دوپہر کو گرفتاری کسی پولیٹیکل انٹرفیرنس کے بغیر ہو سکتی تھی بھلا؟ کوئی شخص مریم نواز صاحبہ سمیت کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اینٹی کرپشن اتنی، اس پنجاب کی اینٹی کرپشن وہ بھی اس طرح کی آرگنائزیشن ہے جو کہ اس طرح گرفتاریاں کرتی ہیں جب تک اس کے پیچھے کوئی سیاسی ڈنڈا نہ ہو؟ اس کے اندر کیا 2 رائے ہو سکتی ہیں
کہ ایک ایسا کیس جو کہ پچھلے مہینے بنا نہیں, جو کہ اینٹی کرپشن کے ساتھ اس طرح شاید ریلیٹ نہیں کرتا ہو, جس کی لائیو ایویڈنس جو ہے وہ پچھلے 70 سال سے انویسٹیگیٹو ایجنسیز کے پاس ہے, اس میں آپ ایک ایسے سیاسی لیکن ساتھ صاحب اینٹی کرپشن پنجاب کو 9 اپریل کو تو ریفرنس بھیجا گیا تھا, 9 اپریل کو ریفرنس بھیجا گیا تھا جو کہ 11 کو منظور بھی ہوا اسی کیس سے متعلق, اور مریم نواز بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو بزدار حکومت میں درج ہوا مقدمہ. میں ایسے نہیں ہے, میں اس کو تھوڑی سی مزید گزارش کر دوں کہ شیرین مزاری صاحبہ اس کیس کے اندر نامزد نہیں تھی. یہ کیس جب سے چل رہا ہے اس کے اندر شیرین مزاری صاحبہ خود نامزد نہیں تھی, ان کے لیٹ ہسبینڈ نامزد رہے ہیں, ان کے والد نامزد رہے ہیں, خود نامزد نہیں تھی. شیرین مزاری صاحبہ کو اس میں نامزد کر کے گرفتار کیا گیا. ایک ایسے مقدمے کے اندر جو 50 سال پرانا تھا, اس میں سیپریٹلی نامزد کر کے انویسٹیگیشن کے تھرو ان کو گرفتار کیا گیا. تو اس میں کیا دو رائے ہو سکتی ہیں؟ میں 2 باتیں تھوڑی سی اس میں آگے بھی بڑھاؤں آپ کی اجازت سے, کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, اور شامی صاحب کا ایکسپیرینس بھی ہم اس میں ضرور استعمال کریں گے. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سندھ کا ایک کیس ہو اور اس کی گرفتاری پنجاب سے ہو جائے, پنجاب کا ایک کیس ہو اس کی گرفتاری اسلام آباد سے ہو جائے. آدھا ٹائم تو یہ مسئلہ رہتا ہے کہ گرفتاری کون کرے گا, جورسڈکشن کیسے ایزیوم کرے گا. یہاں پہ 2 مختلف حکومتیں, دونوں حکومتیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے نیچے ہیں, وفاق کی حکومت جس کے نیچے اسلام آباد پولیس ہے, اور پنجاب کی حکومت جس کے نیچے پنجاب پولیس ہے اور اینٹی کرپشن ہے, انہوں نے مل کے کارروائی کی. تو کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے بغیر ہوئی ہو, اس میں انٹیریئر منسٹر کو نہ انوالو کیا گیا ہو, ورنہ اسلام آباد پولیس کیسے اس کے اندر انوالو ہو سکتی ہے. مگر صاحب یہ جو بات میں بصد احترام صاحب یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے بیان دیا ہے اور اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا ہے اور ان کی رہائی کا حکم دیا ہے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گرفتاری کس طریقے سے عمل میں آئی ہوگی؟ میں شامی صاحب آپ کی اجازت سے اس میں صرف ایک گیس کر سکتا ہوں. حتمی طور پہ تو بالکل جب تمام حقائق عدالت کے سامنے آئیں گے تبھی بات کریں گے. میرے خیال میں کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اب جو بات کر بھی دی اور کہا ہے کہ ہم نے گرفتاری کا نہیں کہا تھا اور رہا کرنا چاہیے, میرے خیال میں وفاقی حکومت نے, کیونکہ یہ گرفتاری اسلام آباد میں ہوئی, اسلام آباد کی پولیس اس میں شامل تھی, کیونکہ کراس بارڈر ایشو ہے تو شاید ایف آئی اے سے بھی کوئی مدد لی گئی ہو, لیکن اسلام آباد پولیس کیونکہ خاص طور پہ اس میں شامل تھی گرفتار کرنے میں, میرے خیال میں یہ گرفتاری وفاقی حکومت اور منسٹر انٹیریئر کے نیچے کسی جگہ پہ اس کا فیصلہ ہوا کہ کیوں نہ شیرین مزاری صاحبہ کو یہاں سے گرفتار کر لیں, ورنہ شیرین مزاری صاحبہ تو پنجاب کے تمام جلسوں میں بھی جا رہی تھیں, وہاں پہ پنجاب میں کیوں نہیں گرفتار کر لیا. پنجاب حکومت نے کم اور وفاقی حکومت نے لگتا ہے اس کے اندر زیادہ رول پلے کیا. جی شامی صاحب, اگر یہ سیاسی گرفتاری تھی جیسا کہ ہمیں سعد رسول صاحب نے بھی پورے فیکٹس بتائے, پھر فواد چودھری صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں, ایک طرف گرفتاری کرا رہے ہیں تو دوسری طرف رہائی کا حکم, پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کے علم میں نہیں تھا. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی بھی تحقیقات ہوگی کہ بھئی یہ گرفتاری کیسے اور کس کے حکم پر عمل میں آئی ہے, اور جب تک رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ ہیں, ان کے ساتھ خود بھی ان کی اپنی گرفتاری بھی تو ہو چکی ہے نا ایک منشیات کے کیس میں, بالکل, تو ان کو وضاحت کرنی چاہیے کہ کیا ان کی رضامندی سے ہوئی ہے یا یہ سب کام جو ہے خودکار طریقے سے ہو گیا ہے. وہ تو سب خاموش ہیں, نہیں بتانا تو پڑے گا نا. یعنی آپ دیکھیں اس سے حاصل کیا ہوا ہے, کچھ نہیں سوائے حکومت جو ہے اس کو پریشانی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہوا. آپ حکم بھی دینا پڑ گیا رہائی کا. ہاں جی. سعد صاحب, قانونی طور پر کیا وزیر اعلیٰ جو ہیں ایسا حکم دے سکتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی کیس میں گرفتار کیا جائے اور وہ حکم دے دے کہ نہیں انہیں فوری طور پر رہا کر دیا جائے؟ قانون کے اندر جب کسی کے خلاف ایف آئی آر کٹ جائے تو کچھ افینسز ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ایف آئی آر کٹ جانے اور فارمل گرفتاری کے بعد کوئی رہائی نہیں دے سکتا, صرف اور صرف عدالت رہائی دے سکتی ہے, جس وجہ سے شیرین مزاری صاحبہ کی بیٹی نے ایک پٹیشن بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر فائل کی ہوئی ہے. لیکن کچھ ایسے افینسز ہوتے ہیں میرا خیال ہے جس میں یہ بھی شامل ہے جو اس طرح کے مائنر نیچر کے ہوتے ہیں, جہاں پہ جس تھانے نے گرفتار کیا ہو اس تھانے کا ایس ایچ او یا متعلقہ جو سینئر افسر ہے یا اس کی ہائرارکی میں کوئی سینئر افسر اپنی شخصی ضمانت کے اوپر کسی شخص کو رہا کر سکتا ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے
جو کہ جس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ شاید حمزہ شہباز صاحب اس میں بلائنڈ سائیڈڈ تھے، اور یہ وفاقی حکومت رانا ثناءاللہ صاحب اور مجھے لگتا ہے مریم صاحبہ کے بیان سے کہ شاید رانا ثناءاللہ صاحب کے تھرو یہ کہیں سے انکارپوریٹ یا یہ ایگزیکیوٹ کیا گیا ہو۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ گرفتاری تو ہوئی اسلام آباد کے تھانے میں، جی کمپلینٹ تھی پنجاب کی، لیکن گرفتاری ہوئی اسلام آباد کے تھانے میں۔ اب جو اس کی شخصی مگر وہ اینٹی کرپشن والے جو ہے نا پنجاب کے، دینی پڑے گی، وہ تو اس میں شریک ہے نا۔ جی شامی صاحب بالکل وہ شریک ہیں، وہ اس میں انویسٹیگیٹرز بھی ہیں، اور اگر شیریں مزاری صاحبہ کو ریمانڈ کر دیا جائے کسی وجہ سے تو ان کے پاس ریمانڈ کیا جائے گا، لیکن شخصی ضمانت دینے کے لیے متعلقہ تھانہ اور متعلقہ تھانہ دار ضروری ہوتا ہے، یا اس کی ہائرارکی ضروری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر شیریں مزاری صاحبہ کی گرفتاری کیونکہ اسلام آباد کے تھانے کے اندر ہوئی ہے، تو جو شخصی ضمانت ہے وہ متعلقہ اسلام آباد پولیس کے اندر سے کہیں پہ دینی پڑے گی، جس وجہ سے انٹیریئر منسٹری واپس اس میں انوالوڈ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں، واپس آئیں گے تو ملک کی سیاسی صورتحال پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ معاشی معاملات ہوں یا سیاسی، حکومت ہر جگہ کنفیوژن کا شکار نظر آتی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف ہوں، مریم نواز ہوں یا مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما، سبھی جس طرح کے بیان دے رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ حکومت اب خود بھی چاہتی ہے کہ جلد الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ شامی صاحب، رانا ثناءاللہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں کام نہ کرنا دیا جائے، ہاتھ پاؤں ہمارے باندھ دیے جائیں، تو پھر ہمارے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے کہ عوام کے پاس جانا چاہیے۔ پھر مریم نواز بھی کہتی ہیں کہ ہم عمران خان کا بوجھ اپنے سر پر کیوں لا دیں، الیکشن میں جائیں۔ پھر نواز شریف بھی ایسے ہی بیان دے رہے ہیں۔ تو پھر تحریک عدم اعتماد کیوں لے کے آئے تھے؟ وہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ہم اکیلے تھوڑی لے کر آئے تھے، یہ ساری جماعتیں ہمارے ساتھ تھیں۔ جو بھی ہے وہ بنیادی کردار تو ان کا تھا نا۔ بالکل بھئی اگر آپ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتے تھے تو پھر یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ انہوں نے تو مہنگائی مارچ کیا تھا، تو پھر خان صاحب کو اپنا کام کرنے دیتے۔ اب جب آپ نے یہ سارا پاپڑ بیل لیے ہیں تو پھر اپنی اب آپ ذمہ داری اٹھائیں، فیس کریں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ شامی صاحب، منجھے ہوئے سیاستدان جو کہ پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی حکومت میں رہ چکے، انہیں بھی آنے سے پہلے کوئی ادراک نہیں تھا کہ ایک بوجھ ہے جسے ہم اپنے اوپر لادنے جا رہے ہیں؟ وہ نا یہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ لیڈرشپ ہوتی ہے کہ آپ چیلنج کا سامنا کرتے ہیں اور حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، لوگوں کو قائل کرتے ہیں، اپنے پیچھے لگاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نہیں لگائے ہوئے، بالکل۔ اب امریکہ کی سازش انہوں نے لوگوں کو کتنا پیچھے لگایا ہے، ایک بیانیہ انہوں نے بیانیہ بلڈ کیا ہے نا۔ تو آپ بھی کریں اپنا، یہی امتحان ہوتا ہے، اسی سے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ شامی صاحب، وہ بیانیہ بلڈ تو کر رہے ہیں، وہ کہہ تو رہے ہیں کہ یہ سارا بوجھ عمران خان کا، لہٰذا اب ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اگر حکومت چاہتی بھی ہے ارلی الیکشنز، کیونکہ اب تو حکومت کو اصلاحات بھی کرانے، تو کتنی جلدی الیکشنز میں جا سکتے ہیں یہ لوگ؟ الیکشن کا فیصلہ کر لیں تو چلے جائیں گے، اس میں کیا ہے؟ اچھا، آپ نے بھائی سر پہ آپ نے بوجھ رکھا ہوا ہے نا، اٹھا کے پھینکنا ہی ہے نا، پھینک دیں۔ زرداری صاحب کی ملاقات بھی ہو رہی ہے آج، اسی حوالے سے شہباز شریف صاحب ہو رہی ہے، یہ ہو چکی خبر تو یہی آئی تھی کہ ملاقات ہو رہی ہے، اس سے متعلق میرا خیال ہے ابھی تک کچھ ایسے ٹکرز دلیپ کر کے مل کے کریں آہوزاریاں، یہ ہو چکی ہے ملاقات، ہو چکی۔ ہاں جی، اب کیا طے کیا؟ بھائی کچھ کریں نا، دیکھیں نا ابھی تو شہباز شریف صاحب جو ہے نا ہر روز خبر آتی ہے قوم سے خطاب کریں گے، وہ بھی نہیں ہو رہا، وہ ابھی خطاب بھی نہیں ہو رہا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ حالات مشکل ہیں، فیصلے مشکل ہیں، لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن پھر جب آپ نے بوجھ اٹھایا ہے تو پھر اس کے تقاضے پورے کریں۔ بالکل۔ ساتھ صاحب، جیسا کہ نون لیگ کہہ رہی تھی کہ اس بوجھ کی ایک سیاسی قیمت ہے اور ہم اپنے حصے کی سیاسی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا حکومت ایسا ہی کرے گی اور الیکشن اپنے ٹائم پر ہوں گے، یا پھر جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ارلی الیکشن کی طرف جا رہی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک بات کو حکومت اور حکومت کے لوگوں کو تسلیم کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ حکومت سے ایک دو اسٹریٹجک مس کیلکولیشنز ہو گئی۔ اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو کہ کوئی چھوٹی نہ ہو، یعنی کہ ایک بڑے لیول کی دیر پا ایک مس کیلکولیشن ہوگی۔ وہ مس کیلکولیشن یہ ہے کہ جب تک مہنگائی کا بحران چل رہا تھا اور دیگر اس طرح کی چیزیں عمران خان صاحب کی حکومت میں چل رہی تھیں، تو ایک امپریشن کریٹ کیا گیا پاکستان کے اندر، اس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے، کہ جیسے ساری قوم عمران خان کے خلاف ہو گئی ہے، کہ جیسے ہی عمران خان صاحب جائیں گے
پہلے مہینے کے اندر میرے خیال میں حکومت کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی، کیونکہ بڑی تجربہ کار حکومت ہے، اس کو پتہ ہے کہ اکنامک کنڈیشنز کہاں پہ ہیں، ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے، تو میرے خیال میں ان کا اندازہ یہ تھا کہ پہلے ایک مہینے کے اندر ہمیں کچھ پرائسز بڑھانی پڑیں گی، ہم اس کا سارا ملبہ ڈال دیں گے عمران خان صاحب کے اوپر. قوم آلریڈی عمران خان صاحب سے تنگ ہے ان کی مہنگائی سے، تو جتنی دیر میں مہینے کے اندر ہم یہ ملبہ سارا ڈال دیں گے عمران خان پہ، تو اس کے بعد کے لیے آئندہ ہماری راہیں بھی کلیئر ہو جائیں گی. کچھ ان کو امید تھی کہ ان کو کچھ بیساکھیاں بھی اندر اور باہر سے مل جائیں گی اور حکومت کسی طرح سے چل پڑے گی. اور اسی ٹائم پیریڈ کے اندر 3 ان کے آبجیکٹیوز تھے جو کہ اب کوئی سیکرٹ نہیں ہے. 3 ان کے آبجیکٹیوز تھے. ایک یہ کہ وہ اپنے مقدمات کو کسی طریقے ختم کریں گے، دوسرا یہ کہ وہ الیکشن کے اندر کچھ اس طرح کے ریفارمز کریں گے جس وجہ سے عمران خان صاحب کو ووٹ کم پڑیں اوورسیز کے ووٹس وغیرہ ختم کر کے، اور تیسرا یہ کہ جو نواز شریف صاحب کی نااہلی ہے اس کے لیے کوئی چارہ جوئی کی جائے، سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے یا کوئی آئین کی ترمیم کر کے 62(1)(f) کے اندر پیریڈ کا تعین کر دیا جائے. اب جو اسٹریٹجک مس کیلکولیشن ہوئی وہ یہ کہ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. میں یہ بھی گزارش کروں کہ اس میں بھی 2 قسم کی عوام ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، جو عمران خان صاحب سے محبت کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو اچھا لیڈر سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہے عمران خان صاحب کی پالیسیز اچھی ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں یا شاید ایسے زیادہ لوگ ہوں جو عمران خان صاحب کے ساتھ حب علی میں نہیں لیکن بغض معاویہ میں ہیں. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے تو شاید ہم اتنے ساتھ نہیں تھے، انہوں نے مہنگائی بھی کی، لیکن جو یہ اب ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں ان کو تو ہم نے 90 کی دہائی کے اندر بھی دیکھا، ان کے اوپر تو چوری کا بھی الزام ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ، ایک نیریٹو کریٹ ہو گیا. حکومت اس بات کو میرا خیال ہے ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. اب جب کہ یہ کام ہو چکا ہے تو حکومت کے سامنے صرف 2 آپشنز ہیں، اس کے اوپر زیادہ دماغ نہ لگائیں. ایک سمپل آپشن ہے کہ تھوڑے مشکل فیصلے کریں، عوام کو سچ بتائیں کہ یہ مشکل فیصلے اس وجہ سے کیے ہیں، ہم حکومت کرنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ کہ کہیں کہ مشکل فیصلے کرنے کی ہمارے میں سخت نہیں ہے. عمران خان صاحب درست فرما رہے تھے، اسمبلیاں تحویل ہونی چاہیے، نیا مینڈیٹ آئے، جو بھی لیڈر نیا مینڈیٹ لے کے آئے گا وہ عوام سے مشکل فیصلے کرنے کی اجازت لے اور آگے کی حکومت چلے. اس کے علاوہ تیسری آپشن آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، 2 آپشنز ہیں، دیکھتے ہیں حکومت ان میں سے کون سی آپشن کو چوز کرتی ہے. آگے بڑھتے پروگرام میں ایک اور معاملہ کل سے سرگرم ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان نے کل کے ملتان جلسے میں مریم نواز سے متعلق جو بیان دیا تھا اس پر انہیں خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. وہ بیان کیا تھا آپ کو ایک بار پھر سنواتے ہیں. مریم کہیں تقریر کر رہی تھی کل، اب اس تقریر میں اس نے اتنی دفعہ اور اس جذبے سے اور اس جنون سے میرا نام لیا کہ میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مریم دیکھو تھوڑا دھیان کرو، تمہارا خاوند ہی ناراض نہ ہو جائے جس طرح تم بار بار میرا نام لیتی ہو. آج مریم نواز صاحبہ سوشل میڈیا ٹیم سے خطاب کر رہی تھیں اور خطاب کرتے ہوئے عمران خان کے اس کل کے بیان کا انہوں نے جواب دیا ہے. عمران خان کا نام مجھے لینا پڑتا ہے، دل پہ پتھر رکھ کے لینا پڑتا ہے، لیکن نام ہی وہی ہے کیونکہ ذمہ دار وہ ہے، ورنہ عمران جیسے شخص کو تو میں کبھی مڑ کے بھی نہ دیکھوں. جب عمران خان صاحب نے میرے خلاف وہ نازیبا کلمات ادا کیے، مجھے آپ یہ دیکھیں کہ وہ میرے والد کی عمر کے ہیں، میں ان کی بیٹی کی عمر کی ہوں، لیکن بات دیکھیں جو انہوں نے کی ہے. میرے پاس ابھی بھی اس کے جواب میں کہنے کو بہت کچھ ہے. میں نواز شریف کی بیٹی ہوں، میرے پاس عمران کے خلاف سیاسی مواد اتنا ہے کہ مجھے کسی طرح کی بھی ذاتی حملے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. شامی صاحب، مریم نواز کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب ان کی والد کی عمر کے ہیں اور وہ ان کی بیٹیوں کی طرح ہیں. مریم نواز بھی جو کچھ کہہ چکی ہوئی ہیں وہ بھی ریکارڈ پر ہے، جو کہ تحریک انصاف سے کہا جاتا ہے وہ بھی ریکارڈ پر ہے. یہ بتائیے ہم سیاست میں کون سا کلچر متعارف کرانا چاہ رہے ہیں؟ کیا ماضی میں بھی ایسے ہی کچھ ہوتا رہا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے ملتان کے جلسے میں گفتگو کی ہے جی وہ نرم سے نرم الفاظ میں افسوسناک ہے. اس کی تعریف جو ہے بہت مشکل ہے اور ان پہ بہت تنقید ہوئی ہے. ان کو خود بھی غور کرنا چاہیے اور اس طرح کی گفتگو سے گریز کرنا چاہیے اور اس کا ازالہ کرنا چاہیے، اسے دوران نہیں چاہیے. یہ تو ایک اصولی بات. باقی دیکھیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو تو تڑاک کی سیاست ہے نا جی یہ ختم ہونی چاہیے. میری مریم سے بھی گزارش ہے اور دوسرے رہنماؤں سے بھی کہ وہ ایک دوسرے کو ادب آداب کے ساتھ پکارے، آپ جناب کے ساتھ گفتگو کریں، تو تڑاک چھوڑ دیں
تاکہ ایک دوسرے کی عزت کریں جی اور اپنی کرائیں. بس سیاست صاحب ایک دوسرے کی عزت کریں اور اپنی عزت کرائیں. سیاستدان گریس کے ساتھ بھی تو سیاست کر سکتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے آپ عوام میں زیادہ پاپولر ہو جاتے ہیں. دیکھیے عمران خان صاحب نے جو بات کی وہ اس پہ کیا نام ہے, ہمیں کرٹیسائز یا ان کو کرٹیسائز کرنے کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہاں دیگر اس طرح کے سیاسی کلچرز ہیں دنیا کے اندر موجود, امریکہ میں, انگلینڈ میں, جہاں پہ اس طرح کا اگر کوئی جوک کریک کر دے یا کوئی مزاحیہ بات کر دے تو سیاست کے اندر اتنی سپیس ہوتی ہے کہ وہ کسی بات کے اوپر ہنس کے تن سے گزر بھی جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کے گریبان نہیں کھینچتے, لیکن وہ کلچرز اور ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا کلچر اس طرح کا ہے جہاں پہ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں ساتھ ہی ساتھ گزارش کروں کہ میں شامی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر کسی بھی شخص سے پاکستان کے عوام میں پوچھ لیا جائے کہ مریم صاحبہ کی کس طرح کا لہجہ ہے تو وہ بہت سی باتیں کرے گا, لیکن ایک بات ضرور کہے گا کہ مریم صاحبہ کا آپ کہہ رہے ہیں ساتھ صاحب کہ ہمارے سیاسی کلچر میں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے, کوئی بھی سیاستدان ہو, چاہے وہ نون لیگ میں سے ہو یا تحریک انصاف میں سے ہو, یہ غلط ہے. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.